आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। PIA की हड़ताल खत्म हो गई है, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। 8 रोज तक जारी रहने वाला तशन्नुज जिसने पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को अपनी गिरफ्त में लिया था, बिल आखिर खत्म हुआ है। PIA के मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अब से थोड़ी देर कबल ऐलान किया कि वो हड़ताल खत्म कर रही है और मुज़ाकरात के लिए लाहौर जा रही है, जहां पर उसके बकौल जनाब शहबाज शरीफ से उसकी बातचीत होगी। इससे पहले PIA की जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना यह था कि उसके साथ मुज़ाकरात हो, उसके मुतालबात पर अमल दरामद हो, उसके लिए मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो। इससे पहले हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया था कि मुज़ाकरात हो नहीं सकते उस वक्त तक जब तक हड़ताल खत्म न की जाए, PIA के ऑपरेशंस को बहाल न किया जाए। बिलाखिर हुकूमत की बात मानी गई है और आज ऑपरेशंस अब बहाल होना शुरू हो गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल को शदीद नुकसान हुआ है। वो एयरलाइन जो पहले ही सिसक रही है उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। इस दौरान 800 फ्लाइट्स मनसूख हुई। 8 रोज से जायद अरसे तक पाकिस्तान इंटरनेशनल का तमाम निज़ाम मफलूज रहा। इस दौरान तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा दसियों हजारों पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हजारों पाकिस्तानी सऊदी अरब में फंसे रह गए। बाज लोग अपने वीजा खत्म होने की वजह से मुश्किलात में फंसे और एक बहुत बड़ी परेशानी और तकलीफ का सामान था जिसको आके पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ा। और आज बहरहाल ये हड़ताल खत्म हो गई और इसका ऐलान जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह कैप्टन सुहेल बलोच नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी जहाजों और मुसाफिरों की सलामती के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत की तरह जॉइंट एक्शन कमेटी को भी इन मुमकिन खतरात पर सख्त तशवीश है और हम पाकिस्तान के इस अहम कौमी असासे की सेफ्टी और सलामती के हवाले से किसी तौर पर गैर मुतालिक नहीं रह सकते। चुनांचे हमने इस अहम कौमी जिम्मेदारी के पेश नजर रखते हुए आज से अपना एहतजाज खत्म करने का फैसला किया है। इस ज़मन में हम इंशाअल्लाह आज शाम ही अपने मुतालबात के सिलसिले में पेश रफ्त के लिए वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लाहौर जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस मुलाकात के नताइज PIA पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हक में मुस्बत और बेहतर साबित होंगे। वैसे तो इस ऐलान से PIA की हड़ताल खत्म हुई है, ये खुद एक बड़ी खबर है, लेकिन ये हुकूमत के लिए बड़े इत्मीनान की बाइस है जो कि अब उस कहती है कि वो कौमी कॉरपोरेशंस को रिफॉर्म करना चाहती है, वहाँ पे इस्लाहात लाना चाहती है, वहाँ के निज़ाम को बदलना चाहती है और निजकारी की एक नई राह पर चलना चाहती है। इस हवाले से हुकूमत का कहना ये था कि अगर वो PIA की हड़ताल के आगे घुटने टेक देती तो उसके लिए न सिर्फ ये कि PIA में अपनी साख को बहाल करना नामुमकिन हो जाता, बल्कि उसके लिए अपने कौमी कॉर्पोरेशंस को बहाल करने का जो मंसूबा रखती है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाता। इसीलिए इस हड़ताल के दौरान मुसलसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ का मुसलसल इसरार रहा कि किसी किस्म की बातचीत की वो इजाजत नहीं देंगे जब तक कि PIA के मुलाजमीन अपने काम पे वापस नहीं आ जाते, ऑपरेशन बहाल नहीं हो जाता, उससे पहले किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। यकीनी तौर पे जनाब नवाज शरीफ के लिए आज इत्मीनान के लम्हात थे क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले में अपने अज़्म का भरपूर इजहार किया था। ये समझता हूँ कि ये तो अवाम का मैंडेट हमें दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का ये बिल्कुल भरपूर ये फैसला है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें और हम अपना किसी हड़ताल वगैरह के आगे जो है वो इस तरह की गैर कानूनी हड़ताल जो है, बला जवाज हड़ताल जो है, उसके आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारी पूरी ये भरपूर कोशिश होगी कि हम अपना मुल्क के अंदर अपने एयरलाइंस को ठीक करें और पाकिस्तान को जो वो एक बेहतर मुल्क बनाएं। मगर इससे पहले यानी कि हड़ताल के दौरान जो 2 फरवरी से शुरू हुई थी, 800 PIA की फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। इदारे को तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हड़ताल के पहले रोज सबसे बड़ा सानहा हुआ। इस हड़ताल की सबसे बड़ी कीमत जो अदा की गई जब इस हड़ताल पर मुजाहिरे के दौरान फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में मैनेजर कम्युनिकेशन इनायत रजा और एयरक्राफ्ट इंजीनियर सलीम अकबर जान अपनी जान से चले गए, वो जाँ बहक हो गए और 7 मीडिया मुलाजमीन समेत 15 अफराद जख्मी हुए। ये इस हड़ताल की सबसे बड़ी कीमत थी। 2 कीमती जानें चली गई और जो नुकसान हुआ है PIA का वो इसके अलावा है।
ہے۔ کل پی آئی اے کی جانب سے بھی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا تھا کہ ملازمین پہلے ہڑتال ختم کریں اور اس کے بعد سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ ہڑتال کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ حکومت ہڑتال سے نمٹنے کے لیے ایک نئی ایئر لائن بنانے پر بھی غور کر رہی ہے، اور اس دوران یہ موقف حکومت نے اختیار کیا کہ وہ ہڑتالی ملازمین سے بات چیت نہیں کرے گی، مگر آج اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ ہڑتالی ملازمین نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہرحال ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے جب سے اس کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات ہوتے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان جناب نصر اللہ خان فریدی۔ بہت بہت شکریہ فریدی صاحب، آپ تشریف لائے ایک بار پھر۔ بہرحال بنیادی سوال آپ سے یہی ہے جو سب لوگ پوچھیں گے کہ اتنے روز تک آپ نے ہڑتال کی، پورے نظام کو معطل کیا، حکومت تو کہہ رہی تھی کہ آپ ہڑتال ختم کریں، ہم سے بات چیت کریں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 8 روز تک ہڑتال رہی، یہ سارا کاروبار بند رہا، 2 آپ کے ساتھیوں کی جانیں گئی۔ آج آپ سے آپ کے جو ورکرز ہیں پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ نے حاصل کیا اس 8 دن میں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہڑتال جو شروع ہوئی تھی، یہ ہڑتال کو تو چند دن ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ تقریباً 2 مہینے سے جاری تھا، اور ہم 2 مہینے سے ہمارا تجربہ ہوا ان تقریباً 60 دنوں میں کہ ہمارے اور وزیر اعظم کے درمیان جو لوگ ہیں، جو 3 لوگوں کا ٹرائکا تھا، وہ مس گائیڈ کر رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کو۔ تو ہمیں کسی بات کا یقین نہیں تھا اور ہمیں کسی بات کا بھروسہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے اگر اس وقت بھی ہمیں ایشورٹی دے دیتے، اور ہماری جو پہلی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں جب پرائم منسٹر صاحب نے دوسری ملاقات کا ہمیں کہا کہ جی آپ جو پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ ترجیحات، سفارشات اور جو بھی آپ لے کر آنا چاہتے ہیں آپ لائیے تاکہ میں بھی اس پہ اور مجھ سے ڈسکس کیجئے، لیکن ہمیں ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ وہیں سے ہمیں شک ہو گیا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں یہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو ہے پازیٹیو جسٹر کے ساتھ اور پازیٹیو چیزوں کے ساتھ جانے نہیں دینا چاہتے۔ تو اس کے بعد پھر ہم خیر بہرحال ہم کرتے رہے، بولتے رہے ان کو کہ جی آپ ملاقات کروائیں، لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اب پھر ہم نے آخر مجبور ہو کے اسٹرائک کی، اور اسٹرائک کے نتیجے میں کچھ سنجیدہ لوگ جو ہیں درمیان میں آئے، اور پھر سنجیدہ لوگوں میں سے شہباز شریف صاحب اور نثار علی خان صاحب جو ہے یہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے ہمیں ایشورٹی دی کہ جی آپ جو کہیں گے ہم اس پہ جو ہے آپ سے بات کریں گے، اور ایشورٹی دی کہ وہی جو آپ کے مطالبات ہیں اس پہ غور بھی ہوگا اور وہ مانے بھی جائیں گے۔ تو ہم نے جو ہے اس کے بعد ان کے ایشورٹی کے اوپر، کیونکہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، اب ہم ریاست کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے، وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان ہے، تو یہاں پر تو ہم نے جو ہے کوئی اسلحہ لے کے تو نہیں لڑنا تھا، ہم نے ادارے کے بچاؤ کے لیے جو ہے کوشش کی، ادارہ بچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کون سا لمحہ تھا فریدی صاحب؟ ہم بھی اس کو اس منٹ سے فالو کر رہے ہیں جب حکومت نے کہا ہو کہ آپ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، انہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہم ہر صورت میں نچکاری کریں گے، انہوں نے کہا ہو کہ جن ملازمین کو نکالنا ہو ہم ان کو نکالیں گے، اس قسم کی تو کوئی بات نہیں کی۔ حکومت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ہڑتال کی بلبوتے پہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ ہڑتال ختم کریں اور ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ اگر آپ چاہتے تو ایک دن کی ٹوکن اسٹرائک کے بعد بھی کر سکتے، ہو سکتا ہے آپ کے 2 ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی۔ دیکھیں جی، ہم نے جب پہلے دن سے حکومت نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہڑتال، کیونکہ ہڑتال تو ہم نے کی نہیں تھی۔ ہم نے جب شروع میں جب ان کا غیر سنجیدہ رویہ دیکھا اور ہمیں پرائم منسٹر سے نہیں ملنے دیا گیا، تو اس وقت تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ہیڈ آفس کو بند کیا، آفیسز بند کیے پورے پاکستان کے اندر، آپریشن بند نہیں کیا، اور ایمرجنسی کی جگہ ہم نے بند نہیں کی، ریزرویشن ہم نے کھلی رکھی۔ ہم نے ان کو یہ پہنچانے کی میسج پہنچانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی ہم یہ اتنا غیر سنجیدہ معاملہ نہیں ہے اور آپ اس کو سنجیدگی سے لیجئے، لیکن نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مارچ 2-3 دفعہ ہم نے ہیڈ آفس کو بند کیا، پورے آفیسز کو بند کیا۔ اس کے بعد ہم نے جنہ ٹرمینل تک مارچ کیا اور 3 گھنٹے تک ہم نے آپریشن کو معطل کر کے پرامن طور پہ ہم واپس آ گئے، اور پھر ہم نے ان کو میسج دیا کہ دیکھیں خدا کے واسطے سنجیدگی سے بات کیجئے، ہماری بات کو سنجیدہ لیجئے، ہم سنجیدہ ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہماری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کے بعد پھر ہم اس موقف پہ پہنچے کہ اب ہمیں ہڑتال کر دینی چاہیے۔ تو ہڑتال کے بعد جو ہے پھر ان کے پھر اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی کی کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک تیلی دکھائی، اس معاملے کو انہوں نے فلیم اپ انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے، ہم بات چیت کے دروازے تو ہم نے پہلے دن سے کھلے رکھے، تو ہماری طرف سے ایسا کوئی میسج نہیں۔ لیکن اس ایئر لائن کو جو پہلے ہی ایک مالی شدید بدحالی کا شکار ہے، اس دوران اس کو یہ 2.5-3-4 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، آپ کے ملازمین کا آپ کے ملازمین کو، اور پھر آپ کے جو پیسنجرز ہیں، جو آپ کے کلائنٹس ہیں، جو آپ کی بریڈ اینڈ بٹر ہیں،
ان کو کتنی پریشانی ہوئی ہے یہ 8 دن تک, کتنی مصیبتیں سے بیچارے وہ گزرے ہیں, اور پورا پاکستان کا نظام بحال ہو گیا. اس کی ذمہ داری آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں جی, اس کی ذمہ داری میں یہاں تک تو قبول کروں گا کہ ان کو جو تکلیف ہوئی وہ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں ہم سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوئی, پتہ نہیں کس کس قسم کے لوگوں کو کیا کیا تکلیف ہوئی. لیکن ہمارا دیکھیں ایک اچھا میسج یہ دیکھیے کہ ہم نے کراچی میں جو ہوٹل کے اندر ٹرانزٹ میں وہ پیسنجر جو عمرے کے پیسنجر سے جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور انہوں نے نیت کر لی ہوئی تھی اور ان کا جانا بہت ضروری تھا, ان کے لیے ہم نے اسپیشل فلائٹ چلائی. لیکن اس کے باوجود آپ ان کا غیر سنجیدہ اور ان کی جو ہے بے ایمانی دیکھیے ہماری مینجمنٹ کی, کہ انہوں نے پورے نیٹ ورک پہ یہ بات پھیلا دی جس پہ لوگوں کے ہمیں فون آنا شروع ہوئے کہ جی جدہ اور مدینہ کی فلائٹ جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اجازت دے دی ہے کہ وہ چلائی جا سکتی ہیں. ہم سے پوچھا کہ ہم نے کہا نہیں, ہم نے ان لوگوں کو صرف اجازت دی اور ان لوگوں کو ہم جانے کی اجازت دے رہے ہیں کہ جنہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو ہے رویہ شروع سے بہت سنجیدہ رہا اور ہم اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا چاہتے تھے. لیکن جو لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کا تو ان سے پوچھا جائے, جو 3 لوگ اتنی بڑی بڑی عمر کے وزراء ہیں اور ان میں آج تک کوئی سنجیدگی نہیں, غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی چوروں جیسا سلوک کیا جائے گا, یہ کیا یہ چیزوں میں تو ہم. لیکن افریدی صاحب یہ بھی ہے نا کہ جو آپ کے اپنے جو اسٹرائکنگ یونینز ہیں یا جو آپ کے ورکرز ہیں وہ بھی سب فرسٹریٹ ہو رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اس ہڑتال کے وہ مقاصد حل نہیں ہو رہے جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں, اور آپ کے اندر اس سلسلے میں باقاعدہ اختلاف پیدا ہوا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے پائلٹس جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے تھے. آج صبح تو کافی فلائٹس چل رہی تھی, کل بھی 18 کے قریب فلائٹس چلی ہیں. یہ بھی پریشر آپ پر آیا تھا نا؟ سر پریشر جو ہے جہاں تک فلائٹس چلنا شروع ہوئی تھیں وہ تو ایک الگ کہانی کہ کس طریقے سے چلنا شروع ہوئی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے چلائی, اور کس طریقے سے ان کو جدہ میں جو جرمانے بھی بھرنے پڑے 10,000 ریال کے, اور انہوں نے غیر سنجیدگی سے چلائیں, سیفٹی کی وائلیشن کی, اور ANO 910012 سول ایویشن کے لاء کی انہوں نے وائلیشن کی, جس پہ ہم سول ایویشن انٹرنیشنل کو بھی لکھنا چاہ رہے تھے, اس لیے کہ یہاں کی سول ایویشن جو ہے اس معاملے میں سنجیدہ نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلاف بالکل بھی نہیں تھا, پہلے دن سے جیسے ہم تھے ایسے ہی آج تھے. جہاں تک آپ پیلپا کی بات کرتے ہیں, پہلا کا تو آئیاں جائیاں ہمیشہ لگی رہتی ہیں, وہ آئیاں جائیاں تھیں لیکن ان کا اپنا اندرونی اختلاف تھا جو کہ آیا, اور جس میں شاید اس پہ جو ہے وہ رپورٹنگ ہوئی کہ جی یہ جیک پائی کا اختلاف ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اختلاف نہیں تھا, وہ پیلپا کا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے لوگوں کے مورال کی بات کر رہے ہیں تو آج بھی ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی ہزاروں لوگوں کے سامنے جب ہم نے ان کو یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ ہم یہ ایکشن لینے کے لیے جا رہے ہیں اور آج جو ہے ہم ہڑتال ختم کر دیں گے, اس کے باوجود بھی آج کے دن بھی ہزاروں لوگ موجود تھے, مورال ڈاؤن کسی کا نہیں ہوا. اب آپ کے مذاکرات کب, کس سے اور کہاں ہوں گے, اور آپ کے مطالبات کیا ہیں, کیا آپ منوانے کیا جا رہے ہیں؟ کامران صاحب ہم تو صرف سیدھا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہمیں ساتھ بٹھائیے, آپ ہم سے پوچھئے کہ اس پی آئی اے کا ریوائیول کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم اس پی آئی اے کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ سنجیدہ لوگوں کو بٹھائیے, ہمیں سنجیدہ مینجمنٹ دیجئے, ہم اور وے فارورڈ کمیٹی بنائیے, ہم آپ کو وہ پوائنٹس وہ جگہ بتائیں گے جہاں سے پی آئی اے کی بچت ہوگی. تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے, اور آپ ہمیں 1 سال کا ٹائم دیجئے, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی ہو, لیکن تو اس سے بڑی آفر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس چیز کی ذمہ داری لے رہی ہے ذمہ دارانہ طریقے سے. لیکن افریدی صاحب یہ بات حکومت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم آپ کے ساتھ اچھی بات کریں گے, ایک اچھی مینجمنٹ کے ساتھ مل کے کریں گے, ہم جہاں سے لاسز ہوں گے ان کو پلگ کرنے کی کوشش, اور حکومت آپ سے بات نہیں کرتی اگر آپ ہڑتال نہیں کرتے تو. کامران صاحب پرائم منسٹر تو آپ سے مل لیے, پرائم منسٹر صاحب یہی بات, پرائم منسٹر آپ نے بڑی اچھی بات کی, پرائم منسٹر صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو یہی باتیں کی جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں, تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ میٹنگ میں آپ ڈاکومنٹس لے کر آئیے, میں آپ سے ملوں گا. ایک پرائم منسٹر لیول کا آدمی جو ہے جو ایک پرومس کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ میٹنگ میں آئیے, وہ نیکسٹ میٹنگ کیوں نہیں ہونے دی ان لوگوں نے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے, یہی تو ہمارے عدم اعتماد ان پہ اسی وجہ سے ہوا جو پھر ہم اتنے دن انتظار کرتے رہے اور پھر ہم اسٹرائک پہ چلے گئے. اور اب جب سنجیدہ لوگ درمیان میں آ گئے تو سنجیدہ لوگوں پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ بالکل وہ فیصلہ کریں گے, باقی ہماری ان سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے. چلے اچھا ہے, کوئی بہت بڑے آپ کے اسپیسیفک مطالبات بھی نہیں ہیں, اور بہرحال اس دوران بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے, پی آئی اے کو مالی نقصان ہوا ہے, سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ 2 پی آئی اے کے ورکرز کی جانیں گئی ہیں, اس کے علاوہ دسیوں ہزاروں پاکستانی جو پی آئی اے کے کسٹمرز ہیں ان کا انتہائی ابتلا میں, تکلیف میں, آزمائش میں ان کا وقت گزرا ہے, ہزاروں لوگوں کی پریشانی ہوئی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف کی حکومت اب پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین سے بات کرے گی, لیکن جناب نواز شریف کا ایک اور ارادہ بھی تھا.
پی آئی اے میں سیاست ہو رہی ہے، اس کے اندر بعض سیاسی پارٹیوں کی پش پناہی سے یہ کام ہو رہا ہے. 10 کروڑ روزانہ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. کیا اسی سلسلے کو چلنے دیا جائے؟ کیا اپنا کو اس کا تدارک نہ کیا جائے کہ اس کو بہتر نہ بنایا جائے؟ عوام کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. جہازوں کی آپ حالت دیکھیں، سروس کی آپ حالت دیکھیں، تو کیا اسے صرف نظر کر لیا جائے؟ یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. جو ہڑتال پہ گئے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کارروائی ہوگی، ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا. وہ 1 سال جیل میں بھی جا سکتے ہیں. ہم ان کو ریوارڈ کریں گے انشاءاللہ جنہوں نے اسٹرائک کی کال پہ کان نہیں دھرے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اس عزم کا، وزیر اعظم کے اس عزم کا کیا ہوتا ہے. فی الحال پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ آئیں اور مذاکرات کریں. لاہور جا رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ جناب شہباز شریف ان سے بات کریں گے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس تاریخی ڈیل کا جو پاکستان کرنے جا رہا ہے. اربوں ڈالر کی ڈیل ہے، انتہائی بڑی اور اس کے بہت ہی دور رس اثرات ہوں گے. قطر سے پاکستان اگلے 10 سال تک LNG خریدنے جا رہا ہے. اربوں ڈالر کی ڈیل ہے. کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی سستا سودا ہے. تاریخی ڈیل ہر لحاظ سے ہے. اس پر بات کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. پاکستان اپنی تاریخ کی خریداری کا سب سے بڑا معاہدہ کرنے جا رہا ہے. کل وزیر اعظم جناب نواز شریف قطر کے دارالحکومت دوحہ تشریف لے جائیں گے، جہاں پر قطر اور پاکستان آئندہ 10 سال کے لیے لیکوڈ نیچرل گیس LNG کی خریداری کا ایک 10 سالہ معاہدہ کریں گے. حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اس خریداری کے ذریعے پاکستان میں توانائی کی کمی کو دور کیا جائے گا، بجلی کی فراوانی کو آسان بنایا جائے گا اور سن 2018 کے آخر تک جو حکومتی وعدہ ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ سب سے اہم منصوبہ ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خریداری کا منصوبہ ہے. اربوں ڈالر کی LNG اگلے 10 سال تک پاکستان پابند ہے کہ وہ قطر سے خریدے گا. حکومت پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو ریٹس مقرر کیے گئے ہیں وہ سب سے سستے ہیں اور اس وقت جو برینٹ کی قیمت یعنی کہ جو آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوگی اس کی 3 ماہ کی اوسط کا 13.37% ہوگا جو کہ پاکستان ادا کرے گا. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بیسٹ پاسبل ڈیل ہے، یعنی کہ LNG کی خریداری کا سب سے سستا معاہدہ ہے. 2031 تک پاکستان اس معاہدے کا پابند ہے اور 10 سال بعد اس کی قیمت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اور اگر مزید معاہدہ نہ ہو سکا تو 1 سال کے نوٹس پر یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگلے 10 سال پاکستان کو قطر سے اس فارمولے کے تحت LNG خریدنی ہے. پاکستان کو اس وقت گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے اور سردیوں میں گھریلو صارفین کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 سے 18 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے. حکومت نے جولائی 2013 میں LNG کی درآمد کے لیے وزارت پیٹرولیم کو حکومتی سطح پر قطر گیس سے مذاکرات کرنے کی اجازت دی تھی اور معاہدے پر مذاکرات کے لیے پاکستان نے PSO اور قطر کی جانب سے قطر گیس کو نامزد کیا گیا ہے اور اس بات کو زور دے کے کہا گیا ہے کہ یہ حکومت ٹو حکومت، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہے. اس سلسلے میں ایک بھرپور کمیٹی بنائی تھی جس نے کئی ماہ تقریباً 1 سال سے زائد بہت سیریس مذاکرات کیے قطر کی حکومت کے ساتھ اور جس کے بعد یہ ڈیل اب سائن ہونے جا رہی ہے کل. اس کا سہرا جاتا ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز جناب شاہد خاقان عباسی کو جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب. پاکستانیوں کو کسی آسان فارمولے سے سمجھانا ہو کہ ہم نے یہ 10 سال کے لیے ہم اس معاہدے میں بندھے ہیں قطر کے ساتھ LNG خریداری کے لیے، یہ ہمارے لیے بہترین ڈیل ہے. ہمارے پاکستانیوں کو ذرا سمجھائیں کچھ آسان زبان میں. کامران صاحب سمجھا تو آپ نے خود ہی دیا سارا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ہمارا پہلا معاہدہ ہے. ایسے کم از کم آپ کو 5 معاہدے ٹوٹل کرنے، یعنی 4 معاہدے بھی اور کرنے آپ نے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے جو ہم نے عبور کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ LNG سے پاکستان کے توانائی کے مسائل حل ہوں گے. شارٹ ٹرم میں کوئی اور طریقہ ہمارے پاس LNG کے انرجی مسائل کو حل کرنے کا نہیں ہے. یہ سب سے بہتر یعنی کہ سب سے سستا سودا ہے، یہ کیسے ہے؟ جی بالکل، یہ انڈسٹری نے ایکنالج کیا ہے چونکہ اس وقت حالات بھی ایسے ہیں اور پھر ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے نیگوشیشن ہوئی ہے. پھر جو برادرانہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے، حالانکہ یہ ٹوٹلی ایک G2G ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت 2 اینٹیٹیز کو نامینیٹ کیا گیا، ہماری طرف سے PSO کو، اس طرف سے قطر گیس جو دونوں گورنمنٹ کنٹرولڈ اینٹیٹیز ہیں، تو ان کا یہ معاہدہ ہے
اور جو آپ نے ٹھیک فرمایا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے. اگر یہ 15 سال چلا تو آج کی برینڈ پرائز پر تقریباً 15 ارب ڈالر کی مالیت کا معاہدہ ہے. اگر برینڈ بڑھ گیا تو اس سے زیادہ مالیت کا ہوگا, اور 10 سال کے بعد دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ پرائز نیگوشیشن کو پھر کھولیں اور نئی پرائز کا تعین کر سکیں. تو ہر لحاظ سے بڑا فلیکسیبل معاہدہ ہے, اور ہمیں یہ توقع ہے کہ پہلے سال کے اندر ہی ہم تقریباً 1 ارب ڈالر کی LNG امپورٹ کریں گے, اور ہمیں یہ توقع ہے کہ لیکوڈ فیول کے مقابلے میں ہم شاید 700-800 ملین ڈالر بچا سکیں. یعنی جیب سے ہمارے صرف 200-250 ملین ڈالر ہی جائیں گے. یہ فرمائیے گا بھائی صاحب کہ اب یہ کل معاہدہ سائن ہو جائے گا, اس کے بعد یہ ویسلز آنے شروع ہو جائیں گے گیس لے کے. ہماری تیاری ٹرمنل کے لحاظ سے, ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے پوری ہے, کیونکہ کچھ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جو ہمارا ٹرمنل ہے جو کہ اس کے لیے استعمال ہونا ہے, یا پورٹ قاسم پہ جو سہولیات ہیں وہ اس کی معیار کی نہیں ہیں جس قسم کے جو کنٹینر جو ہیں وہ قطر گیس بھیجے گا. اب اس سلسلے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی مشکلات نہیں ہے. 19 کارگو یعنی 19 LNG کے شپ یہاں پر آ چکے ہیں, پورے دنیا سے آ چکے ہیں, آسٹریلیا سے لے کر اور ٹرینیڈیڈ تک کے شپس یہاں پر آئے ہیں. انہوں نے LNG انلوڈ کی ہے. مختلف کمپنیز نے اپنے آڈٹ کیے ہیں جس میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز بھی شامل ہیں. ہم نے ابھی جب ٹینڈر کروایا تھا تو دنیا کی تقریباً تمام بڑی کمپنیز میں شامل ہوئیں, تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ بڑے کم عرصے میں اور بڑے خوش اسلوبی سے تمام معاملات طے کیے. اچھا بھائی صاحب, کیا ایلوکیشن کیا ہے؟ یہ جیسے یہ ایک فلو شروع ہوگا LNG کا, تو آگے یہ ظاہر ہے کہ SNG کے سوئی نادم کے تھرو جو ہے یہ فائنلی پھر یہ کسٹمر تک جائے گا. یہ جانا کہاں ہے, اس کی منزلیں کہاں ہیں؟ دیکھیے, بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ جو ملک کے اندر ہمارے سب سے ایفیشینٹ پاور پلانٹس ہیں جو بند پڑے تھے تقریباً 2000 میگا واٹ کے, جو تمام کے تمام 50% ایفیشنسی کے لگ بھگ تھے, بند پڑے تھے, گیس نہیں تھی. تو سب سے پہلے تو ان کو ہم نے گیس مہیا کرنی ہے تاکہ وہ ملک سے بجلی کا بحران جو ہے اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر کی امپورٹ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل رہی ہے. الحمدللہ ہم نے پچھلے سال کے اندر LNG فرٹیلائزر کو دے کر اس کو بہت حد تک کم کیا ہے, اور اب جو ہے ہم اس LNG کو استعمال کر کے انشاءاللہ فرٹیلائزر کی امپورٹس کو ختم کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں کچھ بچت ہوگی جب پاور پلانٹس نہیں چلیں گے, تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو CNG سیکٹر ہے اس کو بھی یہ گیس مہیا کی جائے. اور اب ہمارے پاس جو ڈیمانڈ اس وقت ہے وہ تقریباً 2.5 بلین کیوبک فیٹ کی ڈیمانڈ موجود ہے. یہ 400 ملین کیوبک فیٹ کا معاہدہ ہے, یعنی 6 گنا ڈیمانڈ ہمارے پاس آج موجود ہے. تو ہم نے مزید ٹرمینلز لگانے ہیں, پائپ لائنز لگانی ہے, مزید پروکیورمنٹ کرنی ہے. اس پروسیس کو جاری کر دیا گیا ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلے پروکیورمنٹ کا بڑا مرحلہ کیا ہے؟ اگلی سورس ہماری کیا ہوگی؟ قطر گیس کے ساتھ تو یہ معاہدہ ہو گیا, اگلی منزل کیا ہے؟ اگلا کس سے ہم خریداری کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے سیکنڈ ٹرمینل کی بیڈز کر دی ہیں, اس مہینے کھل جائیں گی انشاءاللہ. وہ ٹرمینل 12 مہینے میں تیار ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم 150 ارب روپے کی مالیت سے پائپ لائنز ڈال رہے ہیں جو گیس کو کیری کریں گی, اور ساتھ ساتھ ہم نے 4.5 ملین ٹن کے اضافی معاہدے, ہم نے 3 معاہدے کرنے ہیں 1.5 ملین ٹن کے, جو ہمارے سب سے ایفیشینٹ پاور پلانٹس ہیں, اور جو انشاءاللہ 2017 میں ملک سے بجلی کے بحران کو ختم کر دیں گے, وہ لگ رہے ہیں, اور اس کو یہ گیس مہیا کی جائے گی 3 ڈیفرنٹ معاہدوں کے ذریعے. تو اگلا سٹیپ ہمارا انشاءاللہ اپریل میں یہ ہے کہ ان معاہدوں پر کام شروع ہو, اور ایک کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے, ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے وہ LNG ملک میں آ سکے. بہت بہت شکریہ. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو آج معاہدہ کیا ہے, یہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ اس وقت دنیا کا شاید بہترین معاہدہ ہے, اور ایشیا میں یقیناً یہ سب سے کم معاہدہ ہے, اور بڑا فلیکسیبل اور ایک ریلائبل معاہدہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی. اور یہ معاہدہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے. 15 ارب ڈالر کی اب ہم خریداری کریں گے اگلے 15 سال میں. کمرشل بریک, اس طرح نیوز ہیڈ لائنز, اور اس کے بعد ہماری آج کی چوٹی کی خبریں.